नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मार्केट में एक नया फ़िरका आया है इल्मी और किताबी, जिसके बानी इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहिब हैं। इन्होंने अव्वलन जो अवाम को लॉलीपॉप दिया वो ये था कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वअतसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो और तफरका बाजी ना करो। तो इन्होंने भी कहा कि मैं फ़िरक़ों से बरी, मैं फ़िरक़ों से पाक, मेरा तो कोई भी फ़िरका नहीं है, मैं किसी फ़िरके से ताल्लुक़ नहीं रखता। लेकिन पहले वहाबी, शिया, देवबंदी एक एक नाम के साथ थे, इन्होंने नया फ़िरका इल्मी और किताबी लाया और दो नामों के साथ घुसाया। आज का हमारा मौजू अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा नेक हस्तियों से मदद तलब करना यानी इस्तिआनत करना, इसके हवाले से आज हम गुफ्तगू करेंगे। और मिर्ज़ा साहब का एक क्लिप चलाऊंगा, उसके अंदर साथ साथ तबसरा भी करूंगा कि उन्होंने किस अंदाज से जो है वो आयात के गलत मानी किए और किस अंदाज से जो है वो उसका शान नुज़ूल उसको बदल कर लोगों के सामने पेश किया और मुसलमानों पर शिर्क और कुफ्र का फतवा लगाया। आज उसके हवाले से हम कुछ गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मैं अकीदा अहले सुन्नत वाज़े करता चलूँ कि अकीदा अहले सुन्नत ये है कि अल्लाह अज़्ज़ व जल हकीकी मददगार है। अल्लाह अज़्ज़ व जल के अलावा जितने भी हैं वो अल्लाह की अता से मदद करते हैं और अल्लाह की मदद के मज़हर हैं। अल्लाह उनको अता करता है तो वो मदद करते हैं, चाहे वो अब ज़ाहिरी असबाब के अंदर मदद करें या ज़ाहिरी असबाब से हटकर मदद करें, चाहे वो गायब में मदद करें, चाहे वो हाजिर में मदद करें। जिस तरह भी मदद अल्लाह के अलावा किसी से मिलेगी हम उसको अल्लाह अज़्ज़ व जल की अता जानते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई ताकत से जानते हैं, उसको हकीकी मददगार नहीं समझे। अल्लाह तबारक व तआला ही हकीकी मददगार है। इसके ऊपर मैं अपना अकीदा वाज़ेह करने के लिए हमारे अहले सुन्नत के इमाम अहमद रज़ा खान फाज़िल बरेली रहमतुल्लाह ताला अलैह के फतावा रज़विया जिल्द नंबर 21 सफ़ा नंबर 303 से इबारत जो है वो आपके सामने पढ़ूंगा कि ये हमारे अहले सुन्नत के इमाम हैं। इन्होंने सफ़ा नंबर 303 पर इरशाद फरमाया, आया करीमा व इय्याका नस्तईन मुनाजात सादी और निज़ामी में इस्तिआनत और फरियाद रसी और यावरी दियार हकीकी का हज़रत अज़्ज़ व जल्ला व अला में हसर है, ना कि मुतलक का। यानी फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला जो है वो हकीकी मददगार है। इस एतबार से इय्याका नस्तईन में हसर है। हसर कहते हैं किसी चीज़ को बंद कर देना, कैद करना। इसकी मिसाल दूं, जैसे मैं कहूँगा कमरे के अंदर 5 अफराद हैं, अगर मैं ये जुमला बोलूं और एक दूसरा जुमला है कि 5 ही अफराद हैं, तो पहले जुमले में कोई ये कहेगा कि तकरीबन के एतबार से बोला होगा, शायद कोई कमी बेशी हो। लेकिन जब कहूँगा 5 ही अफराद हैं तो पता लगा ना 4 हैं ना 6 हैं। तो ये इसको कहते हैं हसर कर देना। इय्याका नस्तईन में जो हसर है वो किस एतबार से है उसको बयान किया कि हकीकी मददगार होने के एतबार से उसमें हसर है, वगरना तो कई और मददें हैं। तो वो अगर हसर उसमें मुतलक में लिया जाए तो फिर तो हमारे लिए मदद लेना ही मुहाल हो जाएगा और सारे के सारी चीज़ें शिर्क में चली जाएंगी माअज़ल्लाह। तो मुतलक में नहीं है। बिलाशुबा हकीकत इन उमूर बल्कि हर कमाल बल्कि वजूद हस्ती की ख़ास बजनाब अहदियत अज़्ज़ व जल्ला है। इस्तिआनत हकीकिया ये, अब इस्तिआनत हकीकिया की तारीफ़ आला हज़रत बयान फरमा रहे हैं। इस्तिआनत हकीकिया ये कि इसे कादिर बिज़ात मालिक मुस्तकिल गनी बेनियाज जाने के बे अताए इलाही वो खुद अपनी ज़ात से इस काम की कुदरत रखता है। ये इस्तिआनत का माना कि किसी के बारे में ये एतकाद रखना कि ये खुद मदद करता है, किसी के दिए से मदद नहीं करता। ये वाला जो माना है, इस माना का गैर खुदा के साथ एतकाद हर मुसलमान के नज़दीक शिरक है। ना हरगिज़ कोई मुसलमान गैर के साथ इस माना का कसद करता है, बल्कि वास्ता वसूल व फैज़ व ज़रिया वसीला क़ज़ाए हाजात जानते हैं। किसी के लिए उसको हकीकी मददगार समझते नहीं हैं, बल्कि उसको एक वसीला, एक वास्ता जानते हैं और ये कतअन हक है। अल्लाह तबारक व तआला खुद इरशाद फरमाता है वब्तगू इलैहिल वसीला, और अल्लाह की तरफ वसीला तलाश करो। फिर सैयदी आला हज़रत ने आगे एक बड़ी प्यारी मिसाल दी। आला हज़रत फरमाते हैं कि देखें वजूद, अल्लाह का भी वजूद है, बंदे का भी वजूद है। अल्लाह का वजूद हकीकी है, बंदे का वजूद अताई है। अगर इस एतबार से देखा जाए तो अल्लाह के वजूद के साथ बंदे के वजूद को कोई शिरक लाजिम नहीं आ रहा कि अल्लाह का वजूद तो हकीकी है। यही बात यहां पर भी है कि जब अल्लाह को हम मददगार समझते हैं और एक तरफ अंबिया को मददगार समझते हैं, अल्लाह को हकीकी मददगार समझते हैं, अंबिया को उसकी अता से मददगार समझते हैं, हस्तियों को उसकी अता से मददगार समझते हैं, मुस्तकिल मददगार नहीं समझते। यह था अहले सुन्नत का अकीदा। दूसरी किताब है अल अक़ाइद वल मसाइल, मुफ्ती अब्दुल क़य्यूम हज़ारवी रहमतुल्लाह ताला अलैह की। इसके सफ़ा नंबर 21 पर आपने एक फसल बांधी है, फस्लुन फिल इस्तिग़ासा,
استغاثے کے حوالے سے فصل یعنی کسی سے مدد طلب کرنے کے حوالے سے پورا ایک باب اور فصل باندھی ہے، تو اس کے اندر آپ نے سوال کے جواب کے اندر فرمایا، سوال ہوا حل یجوز الاستغاثۃ من غیر اللہ، اللہ کے علاوہ سے کسی سے استغاثہ مدد طلب کرنا جائز ہے؟ فرماتے ہیں نعم یجوز طلبها من غیرہ تعالی باعتبار انہ سبب وواسطۃ فان الغاثۃ وان كانت ہی من اللہ عز وجل علی الحقیقۃ، کہتے ہیں کہ ہاں اس کا طلب کرنا یعنی استغاثے کا طلب کرنا، استعانت کا طلب کرنا جائز ہے اللہ کے علاوہ سے، اس اعتبار سے کہ وہ واسطہ ہیں اور ایک سبب ہیں، اور حقیقی مدد تو وہ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو یہ دیکھیں بالکل واضح عقیدہ اہل سنت کا مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب نے بھی بیان فرمایا۔ اس کے بعد تیسری کتاب میں جو ہے وہ بیان کروں گا، جاء الحق مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، مفسر قرآن حکیم الامت، آپ نے صفحہ نمبر 194 جاء الحق کے صفحہ نمبر 194 کے اوپر فرمایا کہ بحث انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا، انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا، نہ کہ دعا کرنا، انبیاء اولیاء سے مدد مانگنا۔ اس کے حوالے سے آپ نے 2 لائنوں کے اندر عقیدہ اہل سنت واضح کیا، انبیاء کرام اور اولیاء اللہ سے مدد مانگنا جائز ہے، جبکہ اس کا عقیدہ یہ ہو کہ حقیقی امداد تو رب تعالی ہی کی ہے، کوئی جاہل بھی کسی ولی کو خدا نہیں سمجھتا۔ کتنا واضح عقیدہ اہل سنت جو ہے، یہ میں نے چند کتابوں سے بیان کیا۔ اب مرزا کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ حضرت جو ہے وہ کیا تہمتیں اہل سنت پر لگاتے ہیں۔ یدعو من دون اللہ ما لا یضرہ وما لا ینفعہ، اور وہ پکارتے ہیں ایسی ہستیوں کو اللہ کے سوا کہ جو نہ انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور نہ نفع دے سکتی ہیں۔ ذالک هو الضلال البعید، اور یہ تو انتہائی گمراہی کی چیز ہے کہ انسان ایسی ہستیوں کو پکارنا شروع کر دے کہ جو نہ نفع دے سکتی ہیں اور نہ نقصان دے سکتی ہیں۔ یعنی اس میں امپلائیڈ ہے کہ اگر مصیبت اور پریشانی میں پکارنا ہے تو صرف اللہ کو پکارنا ہے، اور اس میں پکارنے سے مراد دعا کے لیے پکارنا۔ میں کہتا ہوں یہ ہستیوں ترجمہ کہاں سے کیا مرزا صاحب نے؟ مرزا صاحب کے لیے سب سے پہلا چیلنج یہ ہے کہ یہ ہستیوں والا ترجمہ ثابت کریں۔ غلط بیانی دیکھیں یہ کتنا غلط ترجمہ ہے کہ اس سے مراد یا تو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام ہیں یا پھر اس سے مراد بت ہیں۔ اگر بت مراد ہیں تو بتوں کو ہستیاں کہنا کیسا؟ اور اگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مراد ہیں تو مجھے بتائے کہ اس کا شان نزول کیا یہی تھا کہ کیا اس وقت عرب کے اندر کے ایسے لوگ موجود تھے کہ جو انبیاء کرام کو المدد کہتے تھے؟ المدد یا رسول اللہ، المدد غوث اعظم، المدد داتا گنج بخش علی حجویری، المدد معین الدین چشتی اجمیری، اولیاء کو پکارتے تھے، انبیاء کو مدد کے لیے پکارتے تھے، اور جن کی مذمت پر اللہ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ ہستیوں کو۔ دیکھیں کس انداز سے اس بندے نے ہستیوں لفظ ترجمے کے اندر ڈال کر یہ لوگوں کو باور کروانے کی کوشش کی کہ مسلمانوں تم جن ہستیوں کو پکار رہے ہو یہ تو شرک کے اندر آتا ہے، اور قرآن کی واضح آیت اس کے اوپر ہے۔ بتوں کی آیتیں اٹھا کر معاذ اللہ مسلمانوں پر چسپا کر رہے ہیں حضرت، اور کتنی غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اور یدعو کا معنی جو ہے وہ پکارنا کر رہے ہیں، حالانکہ جمہور مفسرین نے اس کا معنی عبادت کیا ہے۔ کیوں کہ شان نزول ان آیات کا یہ ہے کہ اس طرح کی آیات جب نازل ہوئی اس وقت ارد گرد کفار تھے جو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے، بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، تو جمہور مفسرین نے اس سے عبادت مراد لیا۔ اس کے اوپر میں ایک دلیل دوں گا، تفسیر جلالین کے اندر اس کے اوپر کیا اس کا معنی کیا گیا۔ اسی آیہ مبارکہ کے اندر فرماتے ہیں یدعو من دون اللہ، یدعو کے آگے لکھا یعبدو، وہ عبادت کرتے ہیں، من دون اللہ اللہ کے علاوہ، کن کی؟ من الصنم، بتوں کی۔ یہاں پر دیکھیں اس کو بتوں کو مینشن بھی کیا، آگے فرمایا ما لا یضرہ، جو ان کو نقصان نہیں دیں گے۔ کس وقت؟ آگے فرمائے ان لم یعبدہ، جب وہ ان کی عبادت نہ کریں تو وہ ان کو نقصان نہیں دیتے۔ وما لا ینفعہ، اور وہ ان کو نفع بھی نہیں دیتے۔ کس وقت؟ ان عبدہ، جب وہ ان کی عبادت کرتے ہیں۔ جب عبادت کریں نفع بھی نہیں دیتے، اور عبادت نہ کریں تو نقصان بھی نہیں دیتے۔ عبادت کا لفظ نکالا گیا، اور یہ جمہور مفسرین نے یہ اس پہ ساوی کا حاشیہ بھی ہے، علامہ ساوی کا، اور اس کی دیگر اور بھی تفاسیر ہیں جس کے اندر یہ بالکل واضح ہے کہ جمہور مفسرین نے یعبدو سے عبادت مراد لیا ہے، جبکہ یہ حضرت ترجمہ کیا کر رہے ہیں؟ پکارتے ہیں ہستیوں کو۔ آگے کیا کہتے ہیں؟ اور اس میں پکارنے سے مراد دعا کے لیے پکارنا، اس میں پکارنے سے مراد دعا کے لیے پکارنا ہے۔
اگلا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ دعا کے لیے پکارنے والا ترجمہ جو ہے یہ ثابت کریں۔ حضرت صاحب قیامت تک ثابت نہیں کر سکیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ کیا ثابت کرنا کیا چاہتے ہیں؟ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ترجمانی تو میں نے کی ہے، قرآن کی ترجمہ میں نے کیا ہے، اس سے پہلے جتنے مفسرین تھے، جتنے مترجمین تھے، معاذ اللہ ان کو کوئی عقل و شعور نہیں تھا۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ کے اندر ارشاد فرماتا ہے، آمنو کما آمن الناس، ایمان لاؤ جس طرح پچھلے لوگ ایمان لے کر آئے۔ وہ کہتے ہیں قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ کہتے ہیں ہم ایمان لائیں ان لوگوں کی طرح کہ جو بے وقوف تھے۔ الا انہم هم السفہاء، جان لو کہ یہی سب سے بڑے بے وقوف ہیں جو پچھلوں کو بے وقوف کہتے ہیں۔ اب اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ پچھلوں کو نام لے لے کر یہ کہا جائے کہ وہ بے وقوف تھے، بلکہ کئی فعل ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاذ اللہ پچھلوں کو بے وقوف ثابت کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ حضرت صاحب اپنے افعال اور اپنے اقوال کے ذریعے بے وقوف ثابت کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں جی ترجمانی تو میں نے کی ہے۔ یہ ترجمہ حضرت صاحب پچھلی تفاسیر کے اندر، پچھلے تراجم کے اندر اگر دکھا دیں تو ہم مان جاتے ہیں یہ ترجمہ اگر ملے گا تو صرف اور صرف مرزا صاحب کی ویڈیو میں ہی ملے گا یا پھر وہابی دیوبندیوں کے پاس ملے گا، کیونکہ یہ اس معاملے میں وہابی ہی ہیں اور دیوبندی ہی ہیں، جو آپ کہتے ہیں فرقوں سے میں باز، لیکن نہیں، یہ اس معاملے میں وہابی ہیں اور دیوبندی ہیں۔ آگے چلیں۔ ایک ہے ظاہری اسباب کے لیے پکارنا، مثال کے طور پر میں کہتا ہوں بھائی مجھے پانی پلا دے، یہ ظاہری سبب ہے، اس کو اختیار کرنا عین قرآن کا حکم ہے۔ قرآن حکیم میں ہی سورۃ المائدہ میں آیا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی کے کاموں میں الگ رہو۔ تو یہ قرآن نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ظاہری اسباب اختیار کرنے ہیں۔ اب پیاس لگی ہوئی ہے تو پانی سے ہی بجھے گی۔ اگر کوئی شخص صرف دعا کرتا رہتا ہے اللہ میری پیاس بجھا دے اور وہ پانی نہیں پیتا تو اسے یہ کہا جائے گا وہ قرآن و سنت کی تعلیمات کے خلاف چل رہا ہے۔ حضرت صاحب نے کیا کیا کہ ان کی چونکہ دم پر پاؤں آنا تھا اور بڑا شدید آنا تھا جس سے انہوں نے چلا اٹھنا تھا کہ یار ہم تو عام طور پر مدد مانگتے ہی رہتے ہیں، یہاں پر انہوں نے بڑے مزے سے کہہ دیا اسباب، دیکھو یہ تو اللہ نے کہا ہے کہ ظاہری اسباب میں مدد کرو، اور بھائی کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب ظاہرہ کا نام لیا؟ کہاں ہے تعاونوا فی اسباب ظاہرہ، ظاہری اسباب میں مدد کرو۔ تیسرا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ جو نے اسباب ظاہرہ والا کٹا کھولا ہے اس کٹے کو بھی یہ ثابت کریں، اس کو بھی کہیں باندھیں، قیامت تک یہ ثابت نہیں کر سکیں گے۔ یہ ہمارا ان کے لیے چیلنج ہے۔ اس سے پہلے ایک قاعدہ ذہن میں رکھیں کہ شرک ہر حالت میں شرک ہوتا ہے اور ہر ایک کے لیے شرک ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس حالت میں یہ شرک نہیں رہے گا بلکہ یہ عبادت بن جائے گا، اس حالت میں یہ شرک جو ہے وہ شرک بن جائے گا، اور اس بندے کے لیے یہ شرک ہوگا، اس بندے کے لیے شرک نہیں ہوگا، اور شرک ہر حالت میں ہی شرک ہے۔ اب مدد طلب اگر پکارنا اگر یہ شرک ہے جس کو اس نے پوری مکمل آئے یدعو من دون اللہ، اللہ کے علاوہ پکارتے ہیں، اب یہاں پہ تو کہیں بھی نہیں ہے کہ اسباب ظاہرہ کے علاوہ پکارتے ہیں یا اسباب ظاہرہ میں پکارتے ہیں، یہ تو انہوں نے خود تفسیر کی، خود غلط ترجمہ کیا جس کی وجہ سے حضرت خود پھنس گئے۔ تو اب اس کے اندر یہ کیسے جو ہے وہ ظاہری اسباب کے اندر اس کو بالکل درست بتا رہے ہیں، حالانکہ کوئی آیت انہوں نے اس کے اوپر کوئی حدیث پیش نہیں کی، اور اسباب ظاہرہ سے ہٹی ہوئی مدد کو یہ ابھی آگے جو ہے اس کے اوپر شرک کا فتویٰ لگائیں گے، جو ہم ابھی ثابت کریں گے انشاءاللہ کہ قرآن میں یہ معاذ اللہ شرک کتنی دفعہ آیا ہے، اور بخاری اور مسلم اور دیگر سیاستہ کی کتب کے اندر یہ معاذ اللہ شرک بقول اس کے یہ کتنی دفعہ آیا ہے۔ تو کس طرح پبلک کو دھوکہ دیتے ہیں؟ ظاہری اسباب تو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اختیار کیے ہیں، یہ معاملہ اور ہے غائب میں مدد کے لیے پکارنا خالصتاً شرک ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو۔ اب اسباب ظاہرہ سے جو مدد ہٹے گی وہ بھی خالصتاً شرک میں آئے گی، اور جو غائب میں مدد ہوگی وہ بھی انجینئر مرزا کے بقول خالصتاً شرک میں آئے گی، جس کو ابھی ہم انشاءاللہ ثابت کریں گے کہ یہ حضرت کی چرب زبانی ہے، کوئی دم خم نہیں ہے ان کے اندر، اور بخاری اور مسلم اور دیگر سیاستہ کے اندر بلکہ قرآن کے اندر یہ اس کے بقول جو ہے نا وہ شرک موجود ہے، اور مسلمانوں کو رب شرک سکھا رہا ہے۔ استغفر اللہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور وہ ہے دعا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم عبادت بھی صرف تیری ہی کرتے ہیں اور غائب میں مدد کے لیے صرف تجھی کو پکارتے ہیں۔ اپروپریٹ ٹرانسلیشن بنے گی غائب میں مدد کے لیے، ظاہری اسباب میں نہیں، غائب میں مدد کے لیے۔ بہترین ترجمہ ان کے نزدیک کیا ہوگا ایاک نستعین کا کہ غائب میں مدد کے لیے تجھ ہی کو پکارتے ہیں۔ یہ ترجمہ کسی مفسر کسی مترجم نے نہیں کیا، ان کا کون سا استاد ہے جس نے یہ ترجمہ کیا؟
ان کو یہ بھی ثابت، اگلا چیلنج ان کے لیے یہ ہے کہ یہ ایاک نستعین کا یہ ترجمہ کسی مفسر کے، کسی بہترین معتمد عالم دین کا نکال کر دکھائیں کہ جنہوں نے یہ ترجمہ کیا ہو کہ غائب میں مدد کے لیے تجھے ہی پکارتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو غائب سے مدد ہٹ کر کسی سے اگر غائب میں مدد کو پکاریں گے تو وہ شرک لازم آئے گا، جو کہ ابھی ہم ثابت کریں گے کہ یہ معاذ اللہ کتنا کھوکھلا عقیدہ ہے ان کا حضرت کا۔ اور قرآن حکیم نے اس ایشو کے اوپر بڑی کلیئر کٹ تعلیمات ارشاد فرمائی ہیں۔ عبادت کے اندر فی نفسی ہی اس طرح کا شرک اس امت میں نہیں آیا جس طرح کے اگلی امتوں میں تھا، لیکن پکارنے میں وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ جو عبادت کی اعلیٰ ترین شکل ہے یعنی دعا، اس میں آیا ہے۔ اس لیے عبادت میں شرک نہیں آیا، ایاک نستعین جو دعا، جو اعلیٰ ترین عبادت کی شک ہے، اعلیٰ ترین عبادت کی شکل ہے، اور اس شکل کو یہ نہیں پتا کہ جب اعلیٰ ترین عبادت کی شکل ہوئی تو وہ بھی شکل عبادت ہی تو ہوئی۔ تو پہلے کہتا ہے کہ جی عبادت میں شرک نہیں آیا، اور بعد میں کہتا ہے عبادت میں شرک آ گیا۔ حضرت صاحب کی اپنی باتوں میں تضاد ہے۔ کوئی عقل مند آدمی یہ حرکت نہیں کر سکتا کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور ہستی کو دعا کے لیے پکارے۔ تو یہ گمراہی اپنے عروج پہ ہونا تو انسان اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے، اور آپ دیکھ لیں یہ علماء کس طریقے سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دعا کے لیے پکارے کسی کو، یہ علماء کس انداز سے گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ دیکھیں مسلمانوں پر کتنی بڑی تہمت اس نے رکھی۔ میں نے جو آپ کو پہلے کچھ ایک فصل بیان کی، فصل فی الاستغاثہ، دوسرے نمبر پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی کتاب سے بتایا کہ وہاں پر بھی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنے کے حوالے سے پورا باب انہوں نے باندھا۔ ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں جنہوں نے بھی اللہ کے علاوہ مدد حاصل کرنے کے حوالے سے باب باندھے ہیں، تو وہاں پر استعانت کا لفظ استعمال کیا ہے، یا پھر وہاں پر اللہ کے علاوہ مدد مانگنا کیسا ہے، شرک ہے یا نہیں ہے، یا کس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس طرح کے باب باندھے ہیں۔ بلکہ استعانت کے الفاظ استعمال کیے۔ استعانت باب استفعال سے ہے، یعنی طلب امداد، طلب اعانت، اعانت طلب کرنا، مدد طلب کرنا، یہ الفاظ استعمال کیے۔ یہ باقاعدہ اصطلاح اسی لیے وضع کی گئی ہے۔ دعا صرف اللہ عز و جل سے ہی کی جاتی ہے، یہی اہل سنت کا عقیدہ ہے، اور یہی ہماری کتابوں میں بھی لکھا ہے۔ لیکن اس بندے کی چرب زبانی اور دجل فریبی دیکھیں کہ یہ ہم پر وہ تھوپ کر کہ یہ کہتے ہیں کہ جی دعا مانگنا کسی اور سے بھی جائز ہے، یہ انہوں نے دعا کے اندر جو ہے نا وہ شرک جو ہے ان کے اندر پایا جاتا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اور اس نے یہ بات تو وہی ہوگی کہ اگلا بندہ کہہ رہا ہے میں نے یہ نہیں کیا، نہیں تو نے کیا ہے، نہیں تو مان تو نے کیا، یار کیا تو نے۔ اب اس انداز سے جو ہے نا وہ اہل سنت پر اگر چڑھائی کی جائے، مسلمانوں پر چڑھائی کی جائے، تو اس سے بڑھ کر ناانصافی اور کیا ہو سکتی ہے۔ تو میں اسے پوچھتا ہوں کہ آپ جن بزرگوں کو پکار رہے ہیں، آپ کے والد صاحب کو اگر تیراکی نہ آتی ہو، ہم ان کو دھکا دیتے ہیں پانی کے اندر، دریا بھی ہمارے قریب ہے، تو وہ شیخ عبد القادر جیلانی کو پکار لیں اس وقت، وہ ان کی مدد کو آگے بتائیں۔ چلو اللہ کو تو چھوڑ دو نا، اللہ تو مدد نہیں کر سکتا نا، پہلے تو بزرگوں تک پہنچنا نا۔ تو وہاں جو دریا کے کنارے کتنے مزار ہیں، ان مزار والے بزرگوں کو پکارے نا کہ بچائیں۔ میں کہتا ہوں مرزا صاحب اگر یہی اعتراض اگر کافر آپ پر کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا مددگار ہے، آپ کا عقیدہ ہے کہ جی بالکل اللہ تعالیٰ مددگار ہے، کیا ہر حالت میں اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے؟ جی ہر حالت میں مدد کر سکتا ہے۔ ہر وقت اللہ تعالیٰ مدد کر سکتا ہے؟ جی ہر وقت مدد کر سکتا ہے۔ جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے؟ جی بالکل جس کی چاہے مدد کر سکتا ہے۔ تو پھر ایسا کرتے ہیں، یہ جو قریبی دریا ہے آپ کا، اس کے اندر آپ کو پکڑ کے ہم غوطے دیتے ہیں، آپ اب اللہ کو پکارے مدد کے لیے۔ اب اگر اللہ کی مدد نہ آئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ مددگار ہی نہیں ہے۔ تو وہاں پر جو آپ کا جواب ہوگا، یہاں پر ہمارا بھی وہی جواب ہے۔ جیسا داتا صاحب پر دھماکہ ہوا، اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی داتا صاحب اگر اتنے ہی مددگار ہوتے تو یہ دھماکہ روک کر دکھاتے۔ تو میں نے کہا وہ جو پچھلے دنوں ایک انگریز نے پب جی کے انداز کے اندر مسلمانوں کو مسجد کے اندر گھس کر رکوع، سجود اور تلاوت کرتے ہوئے مارا اور ان کو بھون کر رکھ دیا، تو اگر کوئی کافر اٹھ کر یہ کہے کہ اللہ تمہارا مددگار ہے، تو ہم نے تو اللہ کے گھر میں گھس کر مسلمانوں کو مارا، اللہ نے مدد کیوں نہ کی، اللہ مدد کو کیوں نہ پہنچا، اس کا مطلب ہے تمہارا رب ہی نہیں ہے، تمہارا رب مددگار ہی نہیں ہے۔ تو میں کہتا ہوں مرزا صاحب اس وقت جو آپ کا جواب ہوگا وہی ہمارا جواب ہے کہ جس طرح اللہ عز و جل کے اوپر ہر وقت ہر بندے کی ہر لحظہ مدد کرنا لازم نہیں ہے، اللہ نے اپنے بندوں پر بھی لازم نہیں کیا کہ وہ ہر وقت ہر بندے کی ہر لحظہ مدد کریں۔ ٹھیک ہے، تو یہی عقیدہ اہل سنت ہے، اور آپ جو ہے وہ کس انداز سے جو ہے معاذ اللہ دجل فریبی کے ساتھ جو ہے وہ چلی جا رہے ہیں اور عوام کو جو ہے نا وہ بدو بنا رہے ہیں۔ اب آئیں دلائل کی طرف۔